लौजीना ने सहारा देकर तेज चलाने की कोशिश की और उसे बताती गई कि उसे कैसे कैसे हुक्म और धमकियां मिली हैं। उसने हदीद की गलतफहमी रफा कर दी। आगे शहर की गलियां आ गई और फिर डॉक्टर का घर आ गया। 3-4 बार दस्तक देने से डॉक्टर बाहर आया और उन्हें फौरन अंदर ले गया। उसने हदीद के जख्म खोल कर देखे तो कहा कि कम से कम 20 रोज मरहम पट्टी होगी। यह सुनकर लौजीना के सामने एक बहुत ही पेचीदा मसला आ गया। वो ये था कि इतने दिन वो हदीद को छुपाएगी कहां? उसे बेगार कैंप में वापस तो नहीं ले जाना था। उसकी अक्ल जवाब दे गई। डॉक्टर मरहम पट्टी कर चुका तो उसने कहा कि उसे निहायत अच्छी और मुकव्वी ग़िज़ा की जरूरत है। लौजीना उसे परे ले गई और कहा, यह जहां रहता है वहां इसे अच्छी ग़िज़ा नहीं मिल सकती। मैं घर में इसे अपने पास नहीं रख सकती। आप इसे यहीं रखें और जो चीज इसके लिए फायदेमंद हो वो खिलाएं। मुझसे आप जितनी कीमत और उजरत मांगेंगे दूंगी। डॉक्टर ने जो उजरत बताई वो बहुत ज्यादा थी। लौजीना ने कम करने को कहा तो डॉक्टर ने कहा, तुम मुझसे बहुत ही खतरनाक काम करा रही हो। मैं जानता हूं कि यह शख्स मुसलमानों के कैंप से लाया गया है और यह मिस्री फौज का सिपाही है। तुम्हारा इसके साथ क्या ताल्लुक है? मुझे मुंह मांगी उजरत दोगी तो तुम्हारा यह राज मेरे घर से बाहर नहीं जाएगा। मुझे मंजूर है, लौजीना ने कहा। और यह भी सुन लो डॉक्टर, अगर यह राज फाश हो गया तो आप जिंदा नहीं रहेंगे। डॉक्टर ने हदीद को एक कमरे में लिटा दिया और उसे बताया कि वो ठीक होने तक यहीं रहेगा। उसने अंदर से उसे दूध और फल ला दिए और लौजीना को एक और कमरे में ले गया। दूसरे दिन लौजीना और उसकी सहेली ने कैंप की जासूसी की। डिस्पेंसरी में गई। मरीज कैदी वहां ले जाए गए। दोनों लड़कियों ने पहरेदार के साथ गपशप लगाई और अपने खुसूसी ढंग से बातें करके मालूम कर लिया कि हदीद की गुमशुदगी से कैंप में कोई तब्दीली नहीं आई और वहां कोई हलचल नहीं। दिन गुजरते गए। डॉक्टर को चूंकि मुंह मांगी कीमत और उजरत मिल रही थी, इसलिए उसने हदीद को छुपाए भी रखा और उसका इलाज पूरी तवज्जो से करता रहा। उसे मुकव्वी ग़िज़ा भी देता रहा। लौजीना शाम के बाद वहां जाती, कुछ देर हदीद के साथ बैठती और बहुत देर डॉक्टर के कमरे में गुजारती। इस रोजमर्रा के मामूल में 20 रोज गुजर गए और हदीद के जख्म मिल गए। उसकी सेहत भी बहाल हो गई। लौजीना ने डॉक्टर से कहा कि वो कल रात किसी भी वक्त हदीद को ले जाएगी। दूसरे दिन उसने अपनी सहेली को इस्तेमाल किया। छोटे ओहदे का एक अफसर उसकी सहेली के पीछे पड़ा रहता था। सहेली ने उस अफसर को झांसा दिया और लौजीना ने उसके ट्रंक से उसकी वर्दी निकाल ली जो उसने हदीद को पहना दी। घोड़े का इंतजाम मुश्किल न था, वो भी हो गया। यह एहतमाम इसलिए किया जा रहा था कि शहर के इर्द गिर्द मिट्टी की बहुत ऊंची दीवार थी। इसके 4 दरवाजे थे जो रात को बंद रहते थे। उन दिनों दिन के वक्त ये दरवाजे खुले रखे जाते थे क्योंकि सुल्तान अय्यूबी के आने वाले हमले के लिए फौजों और उनके सामान की आमोदरफ्त जारी रहती थी। सूरज गुरूब होने से कुछ देर पहले किले के बड़े दरवाजे की तरफ एक सलेबी अफसर घोड़े पर जा रहा था। उसकी कमर से लटकती हुई तलवार मुसलमानों की तरह टेढ़ी नहीं, सीधी थी। उसका दस्ता सलेब की शक्ल का था। वो हर लिहाज से सलेबी था। दरवाजा खुला हुआ था जिससे ऊंटों का एक कारवां रसद से लदा हुआ बाहर जा रहा था। जाहिर यही होता था जैसे ये घोड़सवार अफसर इस कारवां के साथ जा रहा हो। वो दरवाजे के पास पहुंचा तो सलेबियों की इंटेलिजेंस का सरबराह हरमन घोड़े पर सवार दरवाजे में दाखिल हुआ। वो कहीं बाहर से आ रहा था। उसने उस अफसर को देखा और मुस्कुराया, मगर उस अफसर ने मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराहट से न दिया। हरमन चंद कदम अंदर को आया तो उसने घोड़ा रोक लिया। इसे 200-300 कदम दूर लौजीना खड़ी नजर आई। जिसने हरमन को देखा तो वहां से तेजी से अपने ठिकाने की तरफ चली गई। अली बिन सुफियान की तरह हरमन भी माहिर जासूस और सुराग रसां था। उसने फौरन घोड़ा दरवाजे की तरफ घुमाया और एड़ लगा दी। वो अपना एक ऐसा शक रफा करना चाहता था। उसने घोड़े को एड़ लगाई तो घोड़ा दौड़ पड़ा। बाहर जाकर हरमन ने देखा कि जो अफसर उसके पास से गुजरा था वो इतनी दूर निकल गया था कि उसके ताक़ुब में जाना बेकार था। उस घोड़सवार ने दरवाजे से निकलते ही घोड़े को एड़ लगा दी थी। घोड़ा बहुत तेज रफ्तार था। हरमन उसे देखता रहा।
اور وہ صحرا کی وسعت میں گم ہو گیا۔ لوزینہ نے حدید کو آزاد کرا کے صلہ دے دیا تھا۔ ہرمن نے گھوڑا موڑا اور تیزی سے اندر گیا۔ وہ سب سے پہلے مسلمانوں کے کیمپ میں گیا اور وہاں کے انچارج سے حدید کی نشانیاں بتا کر پوچھا کہ وہ کہاں ہے۔ کچھ پتہ نہ چلا۔ جس خیمے میں حدید کو رکھا گیا تھا وہاں کے رہنے والوں نے بتایا کہ ایک صبح وہ یہاں سے غائب تھا۔ وہ سمجھے کہ اسے ادھر ادھر کر دیا گیا ہے۔ ہرمن کا شک یقین میں بدل گیا۔ وہ حدید ہی تھا جسے اس نے صلیبی فوج کی وردی میں دروازے سے نکلتے دیکھا تھا۔ وہ مزید تفتیش سے پہلے لوزینہ کے کمرے میں گیا۔ وہ سر ہاتھوں میں تھامے رو رہی تھی۔ کیا اسے تم نے بھگایا ہے؟ ہرمن نے گرج کر کہا۔ لوزینہ نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ ہرمن نے کہا، جھوٹ بولو گی تو میں تفتیش کر کے ثابت کر دوں گا کہ اسے تم نے فراری میں مدد دی ہے۔ نہ آپ کو تفتیش کی ضرورت ہے نہ مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت۔ لوزینہ نے کہا، میری زندگی ایک شاہانہ جھوٹ اور میرا وجود ایک خوبصورت دھوکہ ہے۔ اپنی روح کی نجات کے لیے میں سچ بول کر مر رہی ہوں۔ اس کی آواز میں غنودگی تھی جو بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اٹھی تو اس کی ٹانگیں لڑکھڑائیں۔ اس کے قریب ایک گلاس پڑا تھا جس میں چند قطرے پانی تھا۔ اس نے گلاس اٹھا کر ہرمن کی طرف بڑھا کر کہا، میں نے اپنے آپ کو سزائے موت دے دی ہے۔ اس گلاس میں پانی کے چند قطرے گواہی دیں گے کہ میں نے اپنے ناپاک جسم کو سزائے موت اس لیے نہیں دی کہ اپنی قوم سے غداری کی اور دشمن کو قید سے بھگا دیا ہے، بلکہ میرا جرم یہ تھا کہ میں ان مسلمانوں کو دھوکہ دینے گئی تھی جن کے ہاں کوئی دھوکہ اور فریب نہیں۔ ان میں سے 4 انسانوں نے میری وہ عزت بچانے کے لیے جو میرے پاس تھی ہی نہیں 10 ڈاکوؤں کا مقابلہ کیا۔ پھر ایک انسان نے مجھے اپنا جسم کٹوا کر ڈاکوؤں سے چھینا۔ مجھے نیکی اور بدی، محبت اور نفرت کا فرق معلوم ہو گیا۔ میں سچ بول کر مر رہی ہوں۔ یہ پرسکون موت ہے۔ وہ گرنے لگی تو ہرمن نے اس کے ہاتھ سے گلاس لے کر اسے تھام لیا۔ لوزینہ نے اپنے جسم کو جھٹکا دیا اور ہرمن کے بازوؤں سے نکل کر پرے ہو گئی۔ اونگتی ہوئی آواز میں بولی، میرے جسم کو ہاتھ نہ لگاؤ، یہ اب تمہارے کام کا نہیں رہا۔ اس زہر نے اس میں سچ داخل کر دیا ہے۔ تمہیں ناپاک جسموں کی ضرورت ہے، اسے میں نے بھگا دیا ہے۔ اسے میں نے 20 روز چھپائے رکھا تھا۔ اسے میں نے فرنانڈیز کی وردی چرا کر پہنائی تھی۔ اسے میں نے گھوڑا دیا تھا۔ میں اس کے ساتھ نہیں جا سکتی تھی۔ میں اس کے بغیر رہ بھی نہیں سکتی تھی، اس لیے میں نے زہر پی لیا۔ اگر تم مجھے پکڑ نہ لیتے تو بھی میں زہر پی لیتی۔ وہ پلنگ پر لڑک گئی۔ ہرمن کو اس کی آخری سرگوشی سنائی دی۔ سچ بول کر مرنے میں کتنا سکون ہے۔ اس نے آخری سانس اس طرح لی جیسے سکون سے آہ بھری ہو۔ اسے جب دفن کر چکے تو ایک افسر نے پوچھا، اس کا کوئی خاندان تھا تو انہیں اس کی موت کی اطلاع دے دو۔ اس کا خاندان ہم ہی تھے، ہرمن نے جواب دیا۔ اسے 10-11 سال کی عمر میں کسی قافلے سے اغوا کر کے لائے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج کو کوچ کیے 3را دن تھا۔ صلیبیوں نے اسے راستے میں روکنے کے لیے فوج بھیجی تھی۔ حملہ چونکہ کرک پر آ رہا تھا، اس لیے صلیبیوں نے شوبک سے زیادہ تر فوج کرک بھیج دی تھی۔ اس کا ایک حصہ شام کی طرف بھی بھیج دیا گیا تھا تاکہ نور الدین زنگی مدد کے لیے آئے تو اسے کرک سے کچھ دور روکا جا سکے، اور اس فوج کا کچھ حصہ سلطان ایوبی کو راستے میں روکنے والی فوج کو دیا گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے کوچ کرایا تھا اور تینوں کو دور دور رکھا تھا۔ وہ جب اس مقام پر پہنچ گیا جہاں صلیبیوں سے ٹکر ہونی چاہیے تھی، اس نے تینوں حصوں کے کمانڈروں اور ان کے ماتحت کمانڈروں کو اپنے خیمے میں بلایا۔ ہم اس مقام پر آ گئے ہیں جہاں مجھے راز فاش کر دینا چاہیے، سلطان ایوبی نے کہا۔ تم شاید حیران ہو رہے ہوگے کہ میں تمہیں یہ بتاتا رہا ہوں کہ میں کرک پر حملہ کروں گا، مگر میں تمہیں کسی اور طرف لے آیا ہوں۔ میں کرک پر حملہ نہیں کر رہا ہوں، ہماری منزل شوبک ہے۔ ایک سوال تم سب کو پریشان کر رہا ہے کہ میں نے ان 3 جاسوسوں کو، جن میں ایک عالم تھا اور 2 لڑکیاں، کیوں رہا کر دیا تھا اور انہیں محافظ کیوں دیے تھے؟ اس سوال کا جواب سن لو۔ میں نے
انہیں اپنے ساتھ والے کمرے میں بٹھا کر درمیان کا دروازہ ات کھلا رکھا اور علی بن سفیان اور 2 نائبین کو یہ بتانا شروع کر دیا کہ میں فلاں تاریخ کو کرک پر حملہ کر رہا ہوں۔ میں جانتا تھا کہ جاسوس سن رہے تھے۔ میں نے ان کے کانوں میں یہ بھی ڈالا کہ میں صلیبیوں سے کھلے میدان کی جنگ سے ڈرتا ہوں۔ اس قسم کی باتیں ان کے کانوں میں ڈال کر انہیں رہا کر دیا اور انہیں محافظ دیے تاکہ وہ صحیح و سلامت شوبک پہنچ جائیں۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ راستے میں ایک حادثہ ہو گیا ہے۔ ڈاکوؤں نے 3 محافظوں اور ایک لڑکی کو مار ڈالا ہے۔ 4تھا محافظ کل رات شوبک سے واپس آ گیا ہے۔ وہاں ہمارے جو جاسوس ہیں انہوں نے اطلاع دی ہے کہ عالم جاسوس زندہ شوبک پہنچ گیا تھا جس نے میرا دھوکہ کامیاب کر دیا ہے۔ صلیبیوں نے اپنی فوج میری مرضی کے مطابق تقسیم کر دی ہے۔ اس وقت تمہاری فوج کا بایاں والا حصہ صلیبیوں کی بہت بڑی فوج کے بائیں پہلو سے 4 میل دور ہے۔ اس نے بائیں حصے کے کمانڈر سے کہا، آج سورج غروب ہونے کے بعد تم اپنے تمام گھڑ سوار دستے سیدھے آگے 2 میل لے جاؤ گے۔ وہاں سے اپنے بائیں کو ہونا، 4 میل سیدھا جانا، پھر بائیں کو جانا، اور 2 میل پر تمہیں دشمن آرام کی حالت میں ملے گا۔ حملہ کرنا تم جانتے ہو، یہ تیز حملہ ہوگا۔ راستے میں جو کچھ آئے اسے کچلتے ہوئے نکل آؤ اور اپنی اسی جگہ پر آ جاؤ جہاں سے چلے تھے۔ دوسرا حصہ شام کے بعد سیدھا آگے بڑھے گا اور 8-9 میل جا کر بائیں کو ہو جائے گا۔ تمہیں دشمن کی رسد اور قافلے ملیں گے۔ اس کے علاوہ تم دشمن کے عقب میں ہوگے اور دن کے وقت دشمن بائیں والے حصے کے تعاقب میں آئے گا، لیکن تم سامنے کی ٹکر نہیں لوگے۔ دن کو بہت پیچھے آ جاؤ گے، رات کو پھر حملہ کرو گے اور رکو گے نہیں۔ صلیبی آگے بڑھیں گے تو درمیان والا حصہ عقب سے حملہ کرے گا اور دشمن کے سنبھلنے تک بکھر جائے گا۔ تیسرا حصہ جو میرے ساتھ ہے آج رات کوچ کر رہا ہے۔ ہم کل دوپہر تک شوبک کا محاصرہ کر چکے ہوں گے۔ باقی 2 حصے صلیبیوں کو ان طریقوں سے جن کی میں نے تمہیں مشق کرائی ہے دشمن کو صحرا میں پریشان کیے رکھیں گے۔ اس تک رسد نہیں پہنچنے دیں گے۔ وہ جو ہی پانی کے چشموں سے ہٹے گا تم چشموں پر قبضہ کر لو گے۔ حملہ ہمیشہ پہلو پر کرو گے اور لڑنے کے لیے رکو گے نہیں۔ جانباز دستے ہر رات دشمن کے مویشیوں پر آگ پھینکیں گے۔ یہ 1171 کے آخری دن تھے جب کرک والوں کو سلطان ایوبی کے لمبے انتظار کے بعد پتا چلا کہ شوبک جیسا اہم قلعہ سلطان ایوبی کے محاصرے میں آ گیا ہے، جبکہ زیادہ تر فوج کرک میں اکٹھی کر لی گئی ہے اور صحرا میں بھیج دی گئی ہے۔ شوبک کو وہ کوئی مدد نہیں دے سکتے تھے۔ صحرا میں جو فوج گئی تھی مسلمان اس کا برا حشر کر رہے تھے۔ صلیبیوں کی پریشانی یہ تھی کہ مسلمان سامنے آ کر نہیں لڑتے تھے، وہ گوریلا اور کمانڈو طرز کے حملوں سے ان کا نقصان کر رہے تھے۔ انہوں نے رسد روک لی تھی، پانی پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا تھا۔ صلیبیوں کی یہ فوج نہ لڑنے کے قابل رہی تھی نہ پیچھے ہٹ کر شوبک کو بچانے کے لیے پہنچ سکتی تھی۔ شوبک میں صلیبیوں نے قلعے اور شہر کی دیواروں سے تیروں اور برچھیوں سے بہت مقابلہ کیا، لیکن سلطان ایوبی کے نقب زن دستوں نے دیواریں توڑ لی۔ یہ محاصرہ تقریباً 1.5 مہینہ رہا۔ آخر سلطان ایوبی شوبک میں داخل ہو گیا۔ وہ سب سے پہلے بیگار کیمپ میں گیا جہاں کے بدنصیب قیدیوں نے شکر کے سجدے کیے۔ صلیبیوں کی صحرا والی فوج بے ترتیبی میں پسپا ہو کر کرک کے قلعے میں چلی گئی جہاں بہت سی فوج بیکار بیٹھی تھی، صلاح الدین ایوبی کا انتظار کر رہی